सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे साथ, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम कादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका अपना दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो। वेलकम जी, आपको सबको जी आया, खुश आमदीद। मैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप हर सुबह हमारा साथ देते हैं और इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ही बाबरकत है। हम वेलकम करना चाहते हैं अपनी प्यारी बहन शमीम अवाजिद दनिज को। अजीजो, ये जो प्रोग्राम है, एक अरसा से हम इस प्रोग्राम को लेकर आपके साथ चल रहे हैं और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आपकी दिलचस्पी इसमें रोज रोज बढ़ रही है और खुदा नए लोगों को जो है वो इस प्रोग्राम में ला रहा है। कल मुझे बहुत खुशी हुई कि जब बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि जी बाइबल स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहा कि ज़रूर हम गीत और ज़बूर ज्ञान को हम मिस करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जितना वक्त हम खुदा के पाक कलाम को सीखने में सब करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हुआ कि आप खुदा के पाक कलाम से प्यार करते हैं। तो मुझे ये कुछ सुनकर खुशी होती है जब आप लोग फीडबैक देते हैं और बताते हैं कि आपको प्रोग्राम जो है कैसा लगता है। अब चंद एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको हल करने की। तो जैसे ये मसाइल हल होते हैं तो जरूर हम गीत जरूर भी जो है उनको आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप एक काम ये करें कि मेरे साथ इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ बांटिए, क्योंकि जब हम गीत और मज़ामीर जो है उनको नहीं प्ले कर पा रहे, लेकिन यह है कि खुदा का पाक कलाम जो लोग सुनते हैं, देखते हैं, उनके लिए ये भी जरूरी बात है कि हम एक दूसरे के साथ इस काम को लेकर आगे बढ़ें। तो आइए थोड़ा वक्त हम इस बात पे सर्व करते हैं और मैं और आप हम सब मिलकर इस लिंक को थोड़ा अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए। तो चंद लम्हे आप मेरे साथ इस काम को कीजिए। बेटी सबीन को वेलकम कहते हैं, एल्डर वीनस हमारे साथ हैं, हमारी प्यारी बहन, उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। एल्डर सुहेल साहब इज अ पॉइनियर इन दिस ब्रेकफास्ट शो, तो थैंक यू भाई, आपका खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो चलें जरा थोड़ा सा मेहनत करते हैं और नए दोस्तों को साथ शामिल करते हैं। मैं भी आपके साथ इस काम को करता हूँ। तो आइए थोड़ी देर आप भी अपने दोस्तों चीजों को जरा लिंक कीजिए और देखते हैं कि आज हमारे साथ जो नए जो लोग हैं उनको हम शामिल करते हैं। अगरचे एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों को सुबह सवेरे इस तरफ लेकर आना, लेकिन खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि नए लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो जी अपने जो चर्च के लोग हैं उनको भी हम शामिल करना चाहते हैं और हमारे साथ और बहुत सारे जो दोस्त हैं, बहन भाई हैं, उनको हम इस प्रोग्राम में शामिल करें। मेरे पास तो एक तो भी लिस्ट है, लेकिन तो भी हम कोशिश करते हैं कि जरा थोड़ा सा अपने उन दोस्तों अजीजों को जो है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि जी कौन से पेज पर हम, इसलिए मुझे मजबूरन उनको जरा थोड़ा सा हेल्प उनकी करनी पड़ती है। और कोई बात नहीं, किसी की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो लीजिए, मैंने कुछ दोस्तों को जो है वो शेयर किया है लिंक, आप भी करें। और हम देखते हैं कितने जो दोस्त अजीज हैं जो इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं और इस हिस्सा बनना चाहते हैं। तो चलिए जी, वक्त ज़ाया नहीं करते, हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। और देखिए फोन भी भाग रहा है मेरे से अच्छा जी, ज़बूर 100 जो है, साम 100 जो है, उसको हम आज सुबह तिलावत करेंगे। इट्स अबाउट द क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड, खुदावन की जो तख्लीक करने की कुदरत और ताकत है, ये उसके बारे में है और शुक्रगुजारी का ये ज़बूर है। आइए खुदावन के पाक कलाम को तिलावत करते हैं। आए अहले ज़मीन, सब खुदावन के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते उसके हुज़ूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम करते उसके बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदा भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसकी वफादारी
پشت در پشت رہتی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ ویلکم جی بہن سوریا، خدا ان کو برکت دے۔ ویری گڈ مارننگ آپ سب کو۔ تو آئیے ہم خدا ان کے سر جھکیں اور خدا ان کا شکر ادا کریں۔ خدا ان کو جو قادر مطلق ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، لشکروں کا خداوند ہے، بحر و بر کا خالق اور مالک ہے، قدیم الایام ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں سنبھالتا، ہمیں قوت، طاقت، ہمت، صحت، تندرستی بخشتا ہے، اور تجھ قوت بخشنے والے میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پیارے خداوند، ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں پیارے خداوند اس مادھیم سے، اس ٹیلی ویژن کے ذریعے خداوند تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے۔ ہم ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو آج صبح ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس بات کے وسیلے سے تیرا یسوع نام عزت اور جلال پائے، ہم سب کو بڑی برکت دے۔ تمام اکوپمنٹ کو تیرے قبضہ میں دیتے ہیں پیارے خداوند، اس پورے پروگرام کو تو اپنی مرضی کے مطابق پائے تک میں پہنچانا، یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ آپ اس لنک کو جلد از جلد اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ بانٹیے، اور ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پوری دنیا میں ایک بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے دے آر سو فرائٹن کہ جی کہیں یہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ شروع نہ ہو جائے۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ بھائی صاحب، آپ جو موجودہ صورتحال ہے یروشلم کی، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ اور جی ضرور، یہ تو بڑی ضروری بات ہے، اور اس تمام مسئلے کو جب ہم بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ تمام ان پیش گوئیوں کو جن کو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، یہ ان کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو ضرور ہم اس بات کو آج دیکھیں گے، اور اٹس اے کائنڈ آف انٹروڈکٹری پروگرام، لیکن آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور زیادہ گہرے طور سے جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ٹیچنگ سے آپ برکت پائیں گے۔ اگرچہ بہت ہی طویل جو ایک مضمون ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ضروری بھی ہے، اور ان دنوں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں جس طریقے سے روز بروز جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، and the whole world is concerned about the situation in Palestine and Israel۔ اور آپ دیکھیں کہ قومیں جو ہیں وہ اس بارے میں جو ہے وہ پریشان ہیں، اور بادشاہ، پرائم منسٹر، they're all concerned and worried about all these situation in Palestine۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک جو مضمون ہے اس کو ہم مختلف حصوں میں بانٹیں گے، اور اس ویک میں ہم اس سبجیکٹ پر جو ہے بڑے گہرے طور سے دیکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو اپنی بائبل مقدس کو لیں، اپنی نوٹ بک کو لیں، تاکہ آپ اس بات کو جو ہے وہ بہتر طور سے سیکھ سکیں۔ تو میں خدا ان کے پاک کلام میں سے جو چند ایک حوالہ جات ہیں وہ آپ کے ساتھ بانٹوں گا، اور جیسے میں نے کہا کہ ایک انٹروڈکٹری جو پروگرام ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم اس کو بہت زیادہ گہرے طور سے ہم اس کو دیکھ سکیں، لیکن میں چاہتا کہ ادھورا جو ہے وہ کام کیا جائے، تو اس لیے آپ ضرور اس بات کو دیکھیے گا۔ تو آئیے ہم دانیل کی کتاب سے آج اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب 24 سے 27 آیات تک خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے۔ The book of Daniel chapter 9 verse 24۔ خدا ان کا پاک کلام سنیں۔ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا و نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام منسوخ کیا جائے۔ پس تو معلوم کر سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے منسوخ ہونے تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں۔ اور 62 ہفتوں کے بعد وہ منسوخ قتل کیا جائے گا، اس کا کچھ نہ رہے گا۔
اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے. اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی. بربادی مقرر ہو چکی ہے اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقعہ ہوگی. خداوند کے خوبصورت پاک کلام کو پڑھے سن جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم خداوند کے پاک کی رحمت چاہیں. خداوند بزرگ پاک خدا تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ خداوند تو ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس وقت خداوند ہم تیرے پاک کی معمولی چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ کلام کے پیارے بیٹوں کو ہم پر منتشر کر. یسوع کے خوبصورت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. دیکھیے اس جو مضمون کا جو تعلق ہے خاص طور پر جو موجودہ جو صورتحال ہے اٹس اباؤٹ دا فیوچر آف جیروشلم. جو خدا ان کا جو شہر ہے یروشلم یہ اس کے مستقبل کی بات ہے. یہ دنیا کی جو بات ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا فوکس جو ہے وہ اس شہر پر ہے. تو جو پیشن گوئیاں جو ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں یروشلم کے حوالے سے اور خدا یسوع مسیح کے حوالے سے، دیکھیں یہ جو چند ایک باتیں ہیں ان کو ضرور آپ اپنے ذہن نشین کیجیے گا. یروشلم، خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی اور ایمانداروں کا اس کے ساتھ تعلق جو ہے، یہ تین باتیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہے. سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، اس کا اس بات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے اور خدا مسیح کے بارے میں جو اس کی آمد ثانی کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی گئیں اور اس دن کے بارے میں جب خدا مسیح جو ہے وہ بڑی قدرت کے ساتھ آئیں گے، اور پھر ہم ان تمام جو اس وقت جو صورتحال ہے یروشلم کی، ملک فلسطین کی، اس کے بارے میں ہم اور زیادہ گہرے طور سے جان سکیں. اس لیے میں نے یہ مناسب جانا کہ میں اس سیکنڈ کمنگ سے، اس مضمون سے اس لے کر اس بات کو آگے جو ہے بڑھوں. تو جو ہم پیشن گوئیاں دیکھتے ہیں، ایک ابھی ہم نے جو دانیل کی کتاب میں سے جو ہم نے بات پڑھی اور پرومس مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. تو چلیے چند ایک اور جو حوالہ جات ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم جیسے سے خدا ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا ہم اس بات کو لے کر تو آگے بڑھیں گے. ہم دانیل کی ہی کتاب میں سے اس کے 18 باب میں اس بات کو دیکھتے ہیں، 18 باب اور اس کی 15 آیت. آپ بالکل جو ہے اس بات کو پریشان نہ ہو. ڈیوٹرانومی، سوری ناٹ دانیل، ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 15، دانیل کے 12 باب ہے تو میں ڈیوٹرانومی ہم دیکھیں گے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو بھی باتیں ہیں میں ان کو ابھی ان کی تفصیل بیان نہیں کروں گا کیونکہ جو بھی حوالہ جات جب ایک ایک اقتباس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے، سیکھنا شروع کریں گے تو اس میں بہت وقت جو ہے درکار ہوگا. میں صرف چند ایک جو پیشن گوئیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ بانٹوں گا اور پھر ہم اس آمد ثانی کے بارے میں ہم جو ہے وہ سیکھیں گے. تو ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 15، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان، یہ تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا. اٹس اباؤٹ دا پرومس مسیح. اب یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام میں جب ہم خدا مسیح کی جو آمد ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں یسایا نبی کا صحیفہ اور اس کا یہ بات یاد ہے کہ خدا مسیح کی جو پہلی آمد ہے اس کا اور سیکنڈ کمنگ کا، اس کا ہمیں بڑے وثوق کے ساتھ اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 7 باب اور اس کی 14 آیت. لیکن خداون آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے. پھر ہم 8ویں باب کی 14 آیت کو ہم دیکھیں گے. اور وہ ایک مقدس ہوگا لیکن اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے صدمہ اور ٹھوکر کا پتھر اور یروشلم
کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام ہوگا۔ ان پیشن گوئیوں کو آپ ضرور اپنے پاس لکھیں، تحریر کریں۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں حزقیل اور اس کا 37 باب بہت خوبصورت ہے، ڈرائی بونز کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں۔ حزقیل اور اس کا 37 باب، خدا ان کا پاک کلام دیکھیے۔ حزقیل چیپٹر 37، حزقیل کی کتاب، اس کا 37 باب اور اس کی 24، 26 اور 27 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا، اور ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے۔ اور اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا، جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے۔ اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے اس کا فرمانروا ہوگا، اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا، فرمانی بخشوں گا، اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا، تو قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں۔ تو it's very clear, it's very evident from these verses that this city belongs to God, or God has a special purpose and plan for the restoration of the Israelites, where you can see in the word of God, those who are scattered in the world, جو بکھرے ہوئے جو قبیلے تھے، جو ان کو خدا واپس لائے گا اور ان میں ان کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے، خدا ان کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ So whatever is happening in that part of the world, that's all God's plan. پہلی بات یہ خدا ان کے عین منصوبے کے مطابق ہے جو کچھ بھی ابھی وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ So it's a prediction، یہ ایک پیشن گوئی ہے۔ اور زبور 2 کو ذرا دیکھیے میرے ساتھ کہ خداوند کی جو وارننگ ہے وہ کیا ہے۔ Psalm 2 بہت ہی یہ خوبصورت حوالہ جات ہیں، اور خدا ان کا پاک کلام دیکھیے۔ قومیں کس لیے طیش میں، لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خدا اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سب فرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کہتے ہیں، آؤ ان کے بندھن توڑ ڈالیں، ان کے رسیاں اپنے اوپر سے اتار پہن کے۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہنسے گا، خدا ان کا مضحکہ اڑائے گا، تب غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خدا نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج مجھ سے پیدا، مجھ سے مانگو، میں قوموں کو میں تیری معراج کے لیے اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے اثاث سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ بس اب آئے بادشاہ دانش مند بنو، آئے زمین کے عدالت کرنے والے تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خدا ان کی عبادت کرو، کامتے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ پہلے میں تم راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ تو there is a warning, there is a future prediction in this Psalm 2۔ اب ذرا یہ تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جو حوالہ جات ہیں یروشلم کے حوالے سے، خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی کے حوالے سے، ان کو ہم پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس تعارفی پروگرام میں میرا مقصد جو ہے وہ یہ بتانے کا ہے، ہم ان تمام پیشن گوئیوں کے بارے میں دیکھیں گے اور بھی زیادہ، لیکن میرا آج 2 باتیں جو ہے، ایک تو یہ کہ ہم پرانے عہد نامہ میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں اور ان کے جو شہر ہے یروشلم اس کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ اب ذرا ہم سیکنڈ کمنگ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق میں نے کہا کہ خدا یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ اور دوسری آمد، خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ہے، اس کے ساتھ جو بھی حالات اس وقت ہو رہے ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ہم سیکنڈ کمنگ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جو اس کا سیکنڈ کمنگ آف اور سیویئر لارڈ جیسس کا ہے، خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی۔ پہلی دفعہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک بچے کی مانند جو ہے وہ چرنی میں آئے اور خدا انسان بنا، اور اس کے بارے میں جو پیش گوئیاں تھیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں۔ سوری، سیکنڈ کمنگ کیا ہے؟ ظاہر ہونا، اپیئرنگ، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے پروشیا،
कहते चर्च में लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, खुदा यीशु मसीह का दोबारा आना, अराइवल, परिश्या, ये एक प्रोसेस है, एक अमल है। उससे पहले बहुत सारे जो वाकयात हैं वो रूनुमा होने हैं, लास्ट डेज, आखिरी दिन। और हम देखते हैं कि ये जो आखिर दिन है उनके बारे में हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 24 बार। पता है आपके ज़हन में बहुत सारे जो सवाल हैं, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करके रखें इन बातों को, और जरूर हम इनको देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 5, बल्कि तीसरी आयत से चले पढ़ते हैं। बड़ी खूबसूरत ये आयत है। मेरे मन चाह रहा है कि मैं इन सब को आपके लिए पढ़ूं। चलें देखते हैं खुदा के पाक कलाम को। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 24वां। और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था, उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उससे हैकल की इमारतें दिखाए। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। थोड़ा सा पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं आगे चल के उसको बाकी याद को पढ़ता हूँ। खुदा यीशु मसीह ने जब हैकल को देखा और ये पेशगोई जो है खुदा यीशु मसीह ने की, मैं आपको बताना चाहता हूँ 70 ईस्वी में, 70 AD में, जब हैकल को तबाह किया गया, इब्नी बादशाह जो था उसने हमला किया और हैकल को जला दिया, तो उसके जो पत्थर थे उन पर जो सोना है वो पिघल पिघल कर वो उस पर जम गया, और फिर उसको खुरच कर तो वो निकाला गया और सोना जो है वहां से निकाला। तो ये जो बात है ना, किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा, ये खुदा उनके अल्फाज हर्फ बर्फ जो है वो पूरे हुए। तो एक तो ये बात यहाँ पर मैं आपके गुजर करना चाहता हूँ, खुदा इसमें जो कहा, यहाँ किसी पत्थर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया जाएगा। तो अभी सिर्फ एक जो कॉर्नर है, एक सतून कह लें, कॉर्नर जो है जिसको हम वो दीवार जो है जिसको वेलिंग वॉल कहते हैं, सिर्फ वो जो है वो महफूज है। और वहां पर जो गिरियाजारी की जाती है, जो यहूदी और जो बाकी लोग हैं जो वहां पर जाते हैं विजिट करने के लिए, तो वो वहां पर जाकर तो उस वेलिंग वॉल पर गिरिया जिसे कहते हैं, वहां पर जाकर गिरियाजारी करते हैं। और लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो उस दीवार के अंदर जो मुख्तलिफ सुराख हैं वहां पर उस पर लिख कर तो छोड़ देते हैं। तो ये जो अल्फाज के हैकल की बर्बादी के बारे में इस 70 ईस्वी में जो है ये अल्फाज जो है ये पूरे हुए। आगे बढ़ते हैं जी, तीसरी आयत में। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अल्लाह उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? यीशु ने जवाब में से कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे, कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों के पास सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेंगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और वे नाम के सबब खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से दावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करे वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की बुनियादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। तो जो हम देखते हैं कि चंद एक जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो साइंस हैं, जो हम देखते हैं कि निशानात हैं जो कि इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये जो आखिर वक्त है। और अभी इन आयात की रोशनी में एक तो हम देखते हैं कि जब आखिर वक्त होगा उसमें जंगो जदल और जो एक आलमी जंग जो है उसके खतरात जैसे हम देख रहे हैं। और ये खुदा के पाक कलाम के मुताबिक है कि कौम पर कौम जो है वो चढ़ाई करेगी, और लोग जो है वो जो है अब देखेंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। और दूसरी जो हम बात देखते हैं इसमें परसिक्यूशन,
اور اس وقت آپ دیکھیں کہ اظہار ثانی جو ہے کس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور خدا ان کے لوگوں کو جو ہے کس طریقے سے ستایا جا رہا ہے اور وہ اظہار ثانی کا شکار ہے۔ ہم چند ایک پوائنٹس کو جو ہے وہ ضرور اپنے پاس لکھیں، نوٹ کریں۔ پہلی بات کہ پوری دنیا میں جو حالات ہیں اس وقت بے چینی کی فضا ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے کہ اظہار ثانی جو ہے، اور تیسری جو ہم ایک بات دیکھتے ہیں دانیل کے 12 باب کے مطابق کہ آخر زمانے میں دانش افزوں ہوگی، علم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور دیٹس این ادر ایویڈنس کہ جو آخر زمانے میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مائکرو چپ پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ پوری دنیا کا جتنا بھی جو بھی آبادی آپ کو چاہیے آپ اس کو سرچ کر سکتے دیکھ سکتے ہیں۔ تو علم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، دانش جو ہے وہ افزوں ہو گئی ہے۔ پھر جو چوتھی بات جو ہم دیکھتے ہیں، بے دینی کا بڑھ جانا۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور بے دینی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، بدی اور گناہ۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھایا کہ جیسے نوح کے زمانے میں ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ کھاتے پیتے تھے، مکان بناتے تھے، بیاہ شادیاں ہو رہی تھی، لیکن ان دنوں میں خداوند نے کہا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا۔ نوح کے دنوں میں کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنی طبیعت جو وہ بگاڑ لی تھی، انسان کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، بدی اور گناہ جو ہے عروج پر تھی۔ اور خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے خداوند جو ہے وہ دنیا کو بنانے سے معلول ہوا۔ چلے دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام کے بھی ساتھ ساتھ، تاکہ ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ اپنے پاس نوٹ کر سکیں، دیکھ سکیں، رکھ سکیں، تاکہ جو ہے جو بھی بات میں کہتا ہوں خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں سے کہتا ہوں۔ پیدائش 6 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور و خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خدا زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خدا نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا لوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے معلول ہوا۔ تو خدا کا دل جو ہے وہ دکھی ہوا ڈیو ٹو دیٹ sin in the world۔ لوگ جو انہوں نے اپنی طبیعت میں بگاڑ پیدا کر لیا تھا۔ اور ابھی یہ ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے، ایک بہت بڑا نشان ہے، سائن ہے سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، خدا یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمیں جو نشان جو ہے وہ ملتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بہت جلد آنے والے ہیں۔ اب ایک اور جو بات ہم نے خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھی کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو ابھی دنیا میں جس چیز کا سب سے زیادہ فقدان ہے وہ محبت ہے۔ محبت جو خدا کی جو محبت ہے، جو ڈیوائن لو ہے، اس کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ تو سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے کچھ اور جو سائنس ہیں، میں نے بتایا کہ سیکنڈ کمنگ خدا یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے، اٹس اکارڈنگ دی ورڈ آف گاڈ۔ اور میرے ساتھ دیکھیے ذرا بک آف ریویلیشن چیپٹر 20 ورس 4 to 6، مکاشفہ کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 6 آیات تک۔ The book of Revelation chapter 20 verse 4 to 6۔ پھر میں نے تخت دیکھے، لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، ان کے روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے اس حیوان کی پرستش کی تھی اور نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لے گی۔ یہ جو گریٹ ریولیوشن ہے، اس کا میں کہتا کہ بڑا جو ہے وہ لمبا سبجیکٹ ہے اور مجھے آہستہ آہستہ چلنا پڑے گا آپ کے ساتھ۔ تو یہ جو ہم پرسیکیوشن کی بات کر رہے ہیں، گریٹ ریولیوشن کی بات کریں، بڑی جو اظہار ثانی ہے اس کی بات کریں، اور لکھا ہے کہ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے، مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا مسیح کے قائم ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ میں ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ کلیئر کرتا، جو یہاں پہ لکھا ہے نا کہ دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں۔ تو جو ایماندار ہیں، جو جن کی نئی پیدائش ہوئی ہے،
ڈاکٹر بلی کرام نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ جو ایک بار پیدا ہوتا ہے، غور کیجیے گا میری بات پر، جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو ایک بار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اگر اس کی نئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ 2 بار مرے گا، ایک جسمانی موت، فزیکل جو ڈیتھ ہے، اور دوسری جو ہے وہ ایور لاسٹنگ جو ڈیتھ ہے، ہمیشہ کی جو ہلاکت ہے۔ دا پیپل دوز ہو آر بورن اگین، جو 2 بار پیدا ہوتا ہے وہ 1 بار مرے گا۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جو 1 بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرے گا، اور جو 2 بار پیدا ہوتا ہے وہ 1 بار مرے گا۔ یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، نئی پیدائش۔ اب یہ ایک ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے، لیکن خدا یسوع مسیح میں نیا مخلوق بننا، پاک روح کی قدرت سے نیا بننا، خدا میں نیا مخلوق ہونا، اور ہم خدا کے پاک کلام اس میں دیکھتے ہیں کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو پولس رسول جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جو خدا یسوع مسیح میں ہیں ان پر جو ہے وہ دوسری موت کا اختیار نہیں ہے، اور ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زندگی بخشی ہے۔ تو دیکھیے خدا کے پاک کلام پر غور کیجیے، رومیوز کا 8 باب اور اس کی پہلی آیت، بس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ تو ہم جو خدا مسیح کے لے پالک بیٹے اور بیٹے ہیں ان پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بات جو یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ اب جو ججمنٹ ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ سیکنڈ کمنگ کا تعلق جو ہے وہ عدالت کے ساتھ بھی ہے، اور خدا مسیح کی جو آمد ثانی جب ہوگی تو عدالت بھی ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دھوکے کا شکار ہیں کہ جی کوئی سیکنڈ کمنگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ایسا ہونا۔ تو اخیر زمانہ میں جو ڈسیپشن ہے، جو دھوکہ ہے، فریب ہے، وہ عروج پر ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دھوکے کا شکار ہیں۔ They are not trying to focus upon the word of God۔ لوگ وقت کے بارے میں بڑا جاننا چاہتے ہیں کہ جی کب دوسری آمد ہوگی۔ تو خدا مسیح نے بڑی صفائی سے بتایا کہ ان باتوں کے بارے میں جاننا، وقت اور میعادوں کو جاننا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ ریڈینس، تیاری جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اگر آج خدا مسیح آ جاتے ہیں، ان کی جو یہ آمد ہے وہ سڈنلی ہوگی، nobody knows پتا۔ تو خدا مسیح جو ہے وہ آ جائیں گے۔ اور دیکھیے خدا کا پاک کلام مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 24 باب اور اس کی 27 آیت کو، یہ چاہتا کہ ایک ایک آیت کو کھول کے اس طریقے سے بیان کیا جائے، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ بائبل اسٹڈی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان آیات کو بھی اپنے پاس جو ہے وہ تحریک، 2 آیات جو ہیں وہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ مقدس متی کا انجیل میں اس کے 24 باب اور اس کی 27 آیت، اور پھر اس کی 36 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اٹس اباؤٹ دا ٹائم، جو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ 27 آیت کو دیکھیں گے، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کون کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ابن آدم کا آنا ہوگا۔ تو اچانک سڈنلی آگے چل کر دیکھتے ہیں، ایسے خدا مسیح کا آنا ہوگا جیسے بجلی جو ہے وہ پورب سے کون کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اچانک بجلی جو ہے وہ چمکتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 36 آیت کو خدا کے پاک کلام میں سے، لیکن اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ سو یہاں پر ہمیں بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ایسے ڈیٹس دیتے ہیں، پریڈکشن کرتے ہیں، وقت اور میعادوں کے بارے میں جاننا ہمارا کام نہیں ہے۔ اور جو فالس جو ڈیٹس وغیرہ لوگ جو دیتے ہیں، یہ جی فلاں سن میں یہ ہو جائے گا، فلاں میں یہ ہو جائے گا، تو صرف خدا کو معلوم ہے۔ تو ریویلیشن چیپٹر 16 ورس 15 دیکھیے، مکاشف کتاب اس کا 16 باب اس کی 15، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ خدا کا پاک کلام بڑی صفائی کے ساتھ ہمیں بتاتا ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کیا ہم تیار ہیں یا نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ کرا رہی ہے اور درد ذہ میں پڑی ہے. تو یہ بات تو بالکل طے ہے کہ خدا مسیح کی آمد جو ہے جب ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی آمد جو ہے بڑی قریب ہے. جیسے میں نے پرسیکیوشن کے بارے میں بتایا کہ جو اظہار ثانی ہے وہ عروج پر ہوگی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہک جائیں گے اور خدا سے دور چلے جائیں گے. اور جھوٹے جو استاد ابھی ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جھوٹے نبی اور جھوٹے استاد جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. مجھے بڑا ہی اس بات کے بارے میں دکھ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی تناظیم کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا اسپرچل ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی آرڈینیشن کرنا ان کو مسا کر دینا بحثیت نبی کے لیے آپ نبیہ ہو اور آپ نبی ہو. اٹس ویری ڈسٹربنگ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان باتوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ان دنوں میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی وہ نبی ہیں, جی وہ پروفٹ ہیں. تو پروفیسی دیکھیں جو خداوند کے پاک کلام میں ایک کرائٹیریا ہے کہ نبی جو بات کہتا ہے اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ جھوٹا ہے. نبو کیا ہے؟ نبی جو عبرانی زبان کا لفظ ہے, میں نے پچھلے دنوں بھی سکھایا تھا جب میں بھائی اقبال صاحب کے ساتھ اسٹڈی دے رہا تھا. یہ نبی جو لفظ ہے اس کی جو ایٹمالوجی ہے, جو جڑ ہے, وہ نبو ہے. نبو کیا ہوتا ہے؟ نبو کا مطلب ہے ماؤتھ پیس. کہ نبی جب کوئی بات کہتا ہے تو ہی از اے میڈیٹر. اس کے ذریعے سے جیسے آپ بانسری بجاتے ہیں یا بگل بجاتا ہے, کوئی بھی انسٹرومنٹ بجاتا ہے تو اس آپ کی سانس اس میں جاتی ہے اور اس میں سے آواز جو ہے وہ نکلتی ہے. سو the prophets they are just an instrument. تو ان کے ذریعے سے خداوند جو ہے وہ بات کرتا تھا اور جب وہ باتیں پوری ہوتی تھی مطلب ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ واقعی جو ہے وہ نبی ہے, یہ نبو ہے, یہ خداوند کی بات جو کر ہے. لیکن اگر نبی کو بات کہتا ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ جھوٹا ہے. مجھے ایک شخص کے بارے میں بتانے دیجئے کہ so called he is very famous in our کمیونٹی کے لیے میں نبوت کرتا ہوں اور میری نبوتیں جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں. اس شخص نے کہا کہ جی میری 99% جو ہے وہ نبوتیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر مسعود کامل صاحب جو ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست بھائی, وہ بیٹھے ہوتے انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ کہیں نا کہ جی 99.9%, وہ کہتا جی میں ماننے کے لیے کیا, کیونکہ خدا میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے, فریب نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری 90% پروفیسی مکمل ہوتی ہیں اور 1% جو ہے نہیں, تو اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے. اور ایسی جھوٹی نبوتیں کرنا, ایک شخص نے کسی کو کہا کہ جی وہ سب کو بیٹے ہی دیتے ہیں, تو اس نے کہا جی کسی لیڈی کو جی آپ کے بیٹا ہوگا اور اس کی بیٹی ہوگی, تو اس نے کہا بھائی صاحب ماسٹر جی یہ کیا جی میرے آپ نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا تو بیٹی کیوں ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ وہ بہن جی آپ نے نا بیچ میں سے دعا کرنا چھوڑ دی تھی تو اس لیے خدا نے جینڈر جو ہے تبدیل کر دیا. کیسی احمقانہ یہ باتیں ہیں, ہم کیا لوگوں کو ٹیچ کرتے ہیں. اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی آپ یہ کیا لوگوں کو ہر وقت جو ہے وہ بیٹے دیتے رہتے ہیں اور کیا بیٹیاں بری ہیں؟ تو ایسی جھوٹی نبوتیں کرنا, جھوٹے پرومسز کرنا اور خدا کو بیچ میں لے آنا, it's a sin. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ہمیں ان ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان دنوں میں جو فالس پروفٹس ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ویکڈنس جو ہے, بدی اور گناہ جو ہے وہ عروج پر ہے. اور اس وقت جو دنیا میں سب سے جو بڑی ضرورت ہے جس کے بارے میں کل بھی ہم بات کر رہے تھے, وہ ہے خداوند کے پاک کلام کی, ایونجلزم کی, بشارت کی. خداوند کے درمیان خداوند کے پاک کلام کو جو ہے وہ پہنچانے کی ضرورت ہے. اور ایک جیسے کہ میں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دکھ اور تکلیف میں جو دنیا جو ہے وہ کرا رہی ہے اور برتھ پین جیسے ہوتی خدا کے پاک کلام میں ہم اس بات ذرا دیکھیں خدا کے پاک کلام کو. متی کا انجیلی بیان اس کا 24 پاک, میتھیو چیپٹر 24 ورس 6 and 8. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے بھی ہم نے اس کو پڑھا. میں ذرا دوبارہ اس کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں.
خبردار، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی فاصلوں خبردار گھبرانا جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بنچان آئیں گے۔ تو خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں۔ Fear is the greatest weapon of the devil. So devil is creating such pain and fear, and he's snatching your happiness and your joy. اس خیز زمانے میں جو سب سے بڑا جو اس وقت قحط ہے وہ خوشی اور شادمانی کا ہے۔ ابلیس دہشت پھیلا کر، اور ابھی جو کچھ حماس نے کیا، اور انہوں نے پوری دنیا میں، اب لوگ جو ہیں وہ بڑے سمپیتھیٹک ہو رہے ہیں جی، وہ دیکھیں جی وہاں پر جو انوسینٹ جو ہیں وہ فلسطینین کو، یہاں پہلے انہوں نے سب سے پہلے تو شرارت انہوں نے کی، اور انہوں نے لوگوں کو یرغمال بنا لیا، لوگوں پر حملہ کیا۔ ٹیبل ٹاک از اے بیسٹ سولوشن۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، آپ ان کو میز پر لے کر آئیں، یونائٹڈ نیشن میں لے کر آئیں، بات کریں، ٹرائی ٹو کنونس the other people. But that's not a way کہ آپ لوگوں کو کڈنیپ کر لیں، انوسینٹ لوگوں کو ماریں، اور پھر جب ریٹیلیٹ کیا جائے، جب نصیحت کی جائے، جب آپ کو اس بارے میں تکلیف ہوتی ہے، پھر تو خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ the people those who are creating such terror in the world، اگر امریکہ یا انگلینڈ جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو it's very clear, it's quite evident that they are condemning the terrorist۔ وہ جو ٹیررزم ہے وہ اس کو کنڈیم کریں۔ It's not about the favor, they are not giving favor to Israelites, but they are against that terrorism۔ So یہ جو باتیں ہیں ان کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کہ ہمیں یروشلم کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں گھبرانا نہیں ہے، بیکاز اٹس آل ان دا ویو آف دا ورڈ آف گاڈ۔ خدا کے پاک کلام کی روشنی میں ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ وائلنس جو ہے، جو کرائم ہے، جو ڈس ایگریمنٹ ہے لوگوں کے درمیان، قوموں کے درمیان، لیکن ان تمام حالات میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ہے خداوند کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ دیٹس دا اونلی سورس۔ خداوند کا پاک کلام ہے جس کے ہم دیکھ کر جو ویکڈنس ہے دنیا میں، جو فالس پروفٹس ہیں، اور جو ورلڈ وائڈ ایک پین ہے، پرسیکیوشن ہے، اور اس طرح کی جو مشکلات ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے خداوند کا پاک کلام۔ عزیزو، اس کلام کو اپنے آپ سے جدا نہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ان تمام حالات کو اپنے قبضہ میں لے، اور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ان باتوں کو اور زیادہ گہرے طور سے سیکھیں گے، اباؤٹ دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، اباؤٹ آل۔ اور یہ جو میں نے آپ کو جو سائنس اور جو ونڈرز ہیں جن کے بارے میں ہم نے بھی بات کی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت جو دنیا کی جو اکانومی ہے، جو اس کا فائنینشیل سچویشن جو ہے، جو اس وقت جو پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہت ساری جو باتیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے خدا کے پاک کلام کی روشنی میں، اور خدا مسیح کی دوسری آمد جو ہے اس کے بارے میں وثوق کے ساتھ، میں نے کہا کہ ٹائمنگ کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن جو خداؤں کا پاک کلام بتاتا ہے، اور جو ایکچولی جو پرپز ہے خدا مسیح کا، اس کو بھی ہم ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کا آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اس وقت جو حالات ہیں، جو بے چینی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور دیکھیے میرے ساتھ خداوند کے آنے کا جو مقصد، چند یاد جو میں آپ کے ساتھ بات کریں، ہم دعا کریں گے، ٹائم جو بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ ضرور اس بات کو جاننا چاہیں گے کہ واٹ از دا مین پرپز آف از کمنگ، اور ٹائم از نیئر۔ پہلے ہم وقت کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ کتنا قریب ہے۔ فلپیوں اس کا 4 باب، اور پھر ہم تھوڑا سا اس کے مقصد کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے۔ فلپینس چیپٹر 4 ورس 5۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، تمہاری نرم مزاجی سب آدمی ظاہر ہو، خداوند قریب ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں، دعا
اور منت کی وسیلہ شکرگزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کے اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح میں محفوظ رکھے گا. سو گاڈ از اے سورس آف پیس. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو وقت ہے وہ بہت قریب ہے. تو اگر ہم اس کو اور زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہے. تو دیکھیے خدا یسوع مسیح کی جو آمد ہے اس کا جو مقصد ہے دیکھو یہ کہ ٹائم از ویری نیئر. مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 16 باب مقدس متی کا انجیلی بیان 16 باب اور اس کی 27 ہے. کیونکہ ابن آدم اپنے باپ جلال میں پوشل ساتھ آئے گا اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. سو ہی از کمنگ ٹو جج دا ورلڈ. وہ ایک منصف ہے اور وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے جو ہے وہ آنے والا ہے. میتھیو چیپٹر 25 ورس 31. تو وہ اجر دینے کے لیے وہ جو کہ اس کے نام سے سائے جا رہے ہیں دکھ سہ رہے ہیں ان کو وہ اجر دینے کے لیے جو ہے وہ آنے والا ہے. میتھیو چیپٹر 25 ورس 31 خدا کا پاک کلام دیکھیے. جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتوں کے ساتھ آئیں گے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے. اور اس پورے بیچ کو آپ ضرور دیکھیے اپنے فارغ وقت میں اور وہاں پر عدالت ہوگی اور خداوند جو ہے وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے جو ہے وہ آنے والا ہے. تو پہلا کرنتھیوس کا 4 باب اور اس کی 5 آیت کو بھی میں آپ کو بھی پڑھنا چاہتا ہوں. پہلا کرنتھیوس کا 4 باب اور اس کی 5 آیت. فرسٹ کرنتھیوس چیپٹر 4 ورس 5. فرسٹ کرنتھیوس چیپٹر 4 ورس 5. بس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو. وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی. Don't assume that time. میں نے پہلے بھی آپ کو سکھایا ہے کہ time is very near but we don't need to assume ایسے assumption کہ چلیے اب وہ جب 1999 میں جو پریڈکشن کی گئی جی بس یہ 2000 سال پورے ہو رہے ہیں اور لوگوں نے جناب وہ لالٹن لینا شروع کر دی, بجلی چلی جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی, لوگوں نے کینڈل لینا شروع کر دی, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے جو ہے منصوبہ بنایا جی بس 2000 جو شروع ہوگا تو اس کے بعد یہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی. اور بڑا ایک لوگوں کے درمیان جو خوف و ہراس جو ہے وہ پایا جاتا تھا. تو سیکنڈ کمنگ از اشور بٹ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وی نیڈ ٹو بی ریڈی. ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے اور you must be ready. That's the whole idea of this Bible study کہ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے. دیکھیے مقدس متی کا انجیلی بیان میں ہے لوگ کہتے ہیں بڑے گہرے گہرے مسئلے جو ہے وہ پیش کیے جائیں. پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ مخالف مسیح کہاں سے آئے گا, کہتے مخالف مسیح ہوگا, کوئی کہتا ہے جی فلاں پرائم منسٹر ہوگا جی, پچھلے دنوں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جی وہ مخالف مسیح ہے. پھر ایک وہ تھا جو لوگ ٹونی بلیر کو کہتے جی وہ مخالف مسیح ہے. کچھ لوگ پوپ کو کہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے وہ اسکول آف تھاٹس ہیں جی مختلف طرح کے. لیکن ضرور ہم اس بارے میں دیکھیں گے سیکھیں گے. تو مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 24 باب اور اس کی 44 آیت کو ہم دیکھیں گے. اس سے تم بھی تیار ہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. بھائی جی میں تو بہن جی میں تو جو باتیں ہیں وہ پاک کلام میں سے آپ کے ساتھ بانٹتا ہوں. میرے پاس کوئی کلاک نہیں ہے, کوئی ایسی کیلکولیشن نہیں ہے کہ جی میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دوں کہ جی فلاں سن میں فلاں ڈے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح آ جائیں گے. مجھے تو جو خدا کا پاک کلام بتا رہا ہے وہ یہ ہے, اس لیے تم بھی تیار ہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. تو وقت اور میعادوں کا جاننا جو ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے بلکہ ہمیں خدا ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات شیور ہے کہ اس نے آنا ضرور ہے. جیسے اس نے اپنے پہلے وعدے کو پورا کیا اور وہ ایک بچے کی ماں نے جو ہے وہ دنیا میں آیا, اس طرح خدا یسوع مسیح جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا ہے. لوکا کا انجیلی بیان اس کا 19 باب
اور اس کی 13 آیت کو دیکھتے ہیں کہ وی آر دا اسٹیورڈ، ہمیں مختاری سونپی گئی ہے. ہم نے سیکھا تھا کہ خدا جو ہے وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے. وی آر جسٹ اے کسٹوڈین، ہم صرف مختار ہیں اس سے. اور آپ اس مختاری کو، اس کسٹوڈین شپ کو سمجھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ کی جو رسپانسبلٹی جو ہے وہ کیا ہے. لوکا کا انجیلی بیان اس کا 19واں بڑی خوبصورت یہ تمثیل جو ہے خدا نے بیان کی، اور ہمیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. لوک چیپٹر 19 verse 13. یہ جو ٹیلنٹ کی جو تمثیل ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہی کے بارے میں خدا نے سکھایا، اس نے اپنے نوکروں میں سے 10 کو بلا کر 10 شفیع جن سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا. So we are in a business. He has given us talent, and end of the day we will be answerable to him. ہم نے ان ٹیلنٹس کو، ان گفٹ کو جو خداوند نے ہمیں دیے ہیں، ان کو کیسے استعمال کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے محنت کی اور جس نے خداوند کے لیے جو ہے وہ کوشش کی، اس کو اور زیادہ دیا گیا. اور دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو 24 آیت میں، لوک چیپٹر 19 verse 24. اور اس نے ان سے کہا جو میرے پاس کھڑے تھے وہ شفیع سے لے لو اور 10 شفیع والے کو دے دو. انہوں سے کہا خداوند اس کے پاس 10 شفیع تو ہیں، میں تم سے کہتا ہوں جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا، جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا اس کے پاس ہے. تو دیر از نو ریسٹ. اگر آپ خداوند کے لیے کام کرتے ہیں، جو خداوند نے آپ کو گفٹ دیے ہیں، ٹیلنٹ دیے ہیں، تو آپ کو ان کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ وی نیڈ ٹو ورک ہارڈ فار دا کنگڈم آف گاڈ. اور خداوند جو ہے وہ آپ کو برکت دیتا ہے. اور ضروری بات یہ ہے کہ میں بڑے صبر کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، I know that we are all concerned about these political tension اور جو جنگ و جدل ہے، ہم سب اس کے بارے میں جو ہے بڑے فکر مند ہیں. لیکن دیکھیے خداوند again I'm saying that this is the word of God کہ ہمیں ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے towards all these ایونٹس، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اس میں ہمارا جو رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. پہلا کرنسی اس کا پہلا باب اور اس کی 7 آیت کو ہم دیکھیں گے. فرسٹ کرنسی چیپٹر 1 verse 7. یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خدا یسوع مسیح کے ظہور کے منتظر ہو. ہمیں اس کے منتظر ہونا ہے. We need to wait anxiously. بڑا مشتاق ہونا ہے، منتظر ہونا ہے، اور صبر کے ساتھ ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے. خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسے لوگ سمجھتے. اس کے آنے کا وعدہ کہا گیا. خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. Constantly we need to abide with him. پہلا یونا کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 28 آیت. ہمیں خداوند کے ساتھ پیوست رہنے کی ضرورت ہے اور خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، اور خداوند ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے. پہلا یونا کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 28 آیت. اس میں غرض آئے بچوں اس میں قائم رہو تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. 2 باتیں: قائم رہو، اس کے ساتھ جڑے رہیں. جو ڈالی خداوند کے ساتھ پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب. اور انگور کا کی درخت میں تو میری ڈالیاں ہوں، جو ڈالی میں پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے. اور یہی خط جو بھی یہ بھی اسی یوحنا نے لکھا جو خداوند کا شاگرد ہے. تو ہمیں خداوند کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو عزیزو خداوند آپ کو تیاری کی روح بھی دے گا، خداوند آپ کو قوت بھی دے گا، خداوند آپ کو صبر بھی دے گا، خداوند آپ کو ہمت اور طاقت بھی بخشے گا، اور آپ دوسرے لوگوں کی طرح گھبرائیں نہیں، پریشان ہو. کیونکہ یہ جو بھی حالات ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی یروشلم میں ہو رہا ہے، یہ بالکل خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہے. God want to bring them back to their country. خداوند ان بکھرے ہوئے جو لوگ ہیں، جو خداوند کے لوگ ہیں، یہودی جو ہیں،
ان کو خداوند واپس جو ہے وہ لا رہا ہے، اور یہ خداوند کا انتظام دیکھیں، پولینڈ سے، صومالیہ سے اور دیگر ممالک سے خداوند جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ تاکیہ، جو کہ جہاں پر جو سب سے پہلے جو ہے لوگ مسیح کہلائے، اور وہاں پر ایسے کنٹریز سے خداوند جو ہے، ابھی آپ حیران ہوں گے کہ گڈ نمبر آف جیوش ان انڈیا، تو جو لوگ بکھر چکے تھے 10 قبیلے، ان کو خداوند جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لا رہا ہے، اور یہ خداوند کا انتظام ہے، خداوند کا کام ہے، کیسے لانا ہے اس نے، کس طریقے سے، اور وہاں پر سارا جھگڑے جو ہے اسی بات کا. تو God is trying to restore his city. God is trying to restore his people. خداوند نے ان کو واپس لانا ہے، اور ہم اس بارے میں اور زیادہ دیکھیں گے. آج ہم نے دیکھا کہ جو آمد ثانی کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ موجودہ جو حالات ہیں، جو ٹینشن ہے، اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ بیسیکلی مسایا اینڈ ہی از کمنگ بیک. اور ہمیں خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہمیں اس کو عزت دینی ہے، اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ ماننا ہے، اور he is coming to judge the whole world. تو لاسٹ جو ججمنٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننے کو، دس از اے وارننگ فار دا وکڈ. وہ جو کہ ٹیررسٹ ہیں، وہ جو دنیا کے اندر خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں، ان کو خداوند نے چھوڑنا تو نہیں ہے، ان کو سزا تو ملنی ہے. وہ ایک اچھا منصف بھی ہے. تو خدا جو ہے وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب وہ مار کھانے کے لیے نہیں آ رہا، اب وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ لوگ اس کے منہ پہ تھوکیں، اب وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ کانٹوں کا تاج پہنے، بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ لشکروں کا خداوند ہے، وہ خداوندوں کا خداوند ہے. اب وہ سفید گھوڑے پر وہ آ رہا ہے اور دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو ہمیں اس بادشاہ کے لیے تیاری کرنی ہے. گیٹ ریڈی، تیار ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے وعدے کے مطابق بہت جلد آئے گا اور سب کو بحال کرے گا. ایک نیا یروشلم ہوگا، اور وہاں پر ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے، اور خداوند کی تمجید کریں گے، خداوند کی ستائش کریں گے. Do not be afraid, because we are in a journey. We are moving toward the promised land, and the time will come when we'll see him face to face. جب ہم اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کی ستائش کریں گے، برے کی ستائش کی جائے گی. اور بڑی خوبصورت تصویر جو ہے منظر کی گئی ہے کہ جو برا تخت پر بیٹھا ہے، اس کے سامنے تمام قومیں، تمام خاندان، تمام نسل کے لوگ جو ہیں وہ اس کی تعریف کریں، سوید جامے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں لے ہوئے، اور برے کی تمجید اور تعریف کی جا رہی ہے. تو عزیزو، الٹیمیٹلی ہی از اے کنگ، ہی از اے کنگ آف دا کنگ، اینڈ ہی از کمنگ سون. آئیے ہم دعا مانگیں. تھینک یو جیسس، ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو قادر مطلق ہے. اے پیارے خداوند، آج تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم یروشلم کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. وہ تیرا شہر ہے، تیرے لوگ ہیں. اے پیارے خداوند، ہم جانتے ہیں کہ ابلیس خوف و ہراس پیدا کرتا ہے، وہ تباہ کرنے والا ہے، وہ جھوٹوں کا باپ ہے، مکار ہے. پیارے خداوند، التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو ہمت اور طاقت دے، اور وہ لوگ جو دنیا میں سلامتی کے لیے کوشاں ہیں، پیارے خداوند ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم ان تمام زخمیوں کے لیے، ان تمام ہلاک ہونے والے لوگوں کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے جو کہ خداوند اس ٹیررزم کا شکار ہو رہے ہیں، جو کہ وہاں پر جنگ و جدل کا شکار ہو رہے ہیں، خداوند ہم ان سب لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیری پناہ چاہتے ہیں. ان خواتین کو، بچوں کو، لوگوں کو جو کہ خداوند بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے عزیز ان سے بچھڑ گئے ہیں، پھر خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو نے سلامتی عطا فرما، اور اس شہر کو جو کہ تیرا شہر ہے، خداوند دعا کرتے ہیں تو اپنی پناہ میں لے لے. اور پھر خداوند ابلیس کو شرمندہ کر، اپنے لوگوں کی حفاظت نگہبانی کر. اور بھی دیگر ممالک میں جو ہے پھر خداوند تیری کلیسیا، تیرے لوگ جو کہ خداوند کنسرن ہے، فکر مند ہے یروشلم کے لیے، اس شہر کے لیے. اور پھر خداوند تیرا کلام نے اس کا کہ تم یروشلم کے لیے دعا کرو. پھر خداوند ہم اس کی سلامتی کے لیے، اس کی سرحدوں کے لیے، اس کے در و دیوار کے لیے تیرے آگے دعا کرتے ہیں. خداوند تم کی حفاظت نگہبانی کر. اور پھر خداوند ہم سب کو تیاری کے لیے دے، تمام طرح کے جھوٹ سے، فریب سے، جھوٹی نبوتوں سے خداوند تمہیں بچا کے محفوظ رکھ. اپنا ڈر و خوف سکھا. ہم تمام بیماروں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیری قوت چاہتے ہیں. خداوند دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے، اس کی حفاظت نگہبانی کر. انڈیا اور پاکستان کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. پوری دنیا میں خداوند جہاں کہیں بھی تیرے لوگ ہیں، اس سب کی حفاظت نگہبانی فرما.
ہمارے گھرانوں کو برکت دے، اپنا دانا ہاتھ بڑھا اور سب ضرورتوں کو پورا کر۔ تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی ہمیں بخش دے، تو اپنے قصورواروں کو معاف کر، تو تمہارے سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور اب ہمارے پاس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ جی میرا بھائی، ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے وہ کیسا لگا۔ اگرچہ یہ انٹروڈکٹری پروگرام تھا اور ہم اس سیکنڈ کمنگ کے بارے میں اور زیادہ سیکھیں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہن شمیم کا، جنہوں نے لکھا وی نیڈ ٹو ویٹ اینکشسلی، بلیسڈ میسج، تھینک یو قاضی صاحب، may God keep using you abundantly for his glory۔ تھینک یو بہن، خدا ان کو برکت دے، اور میں تمام ان بہنوں بھائیوں کا، عزیزوں کا جو کہ آج اس پروگرام کا حصہ بنے، ان کے اوپر ان کا شکر کرتا ہوں۔ تو آپ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے ساتھ بانٹیے، اور جو لوگ بعد میں ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں میں ان کے پروگرام کا شکر کرتا ہوں۔ تو تھینک یو ویری مچ جی پروگرام دیکھنے کے لیے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کو بڑی برکت دے، اپنا اپنے دوستوں عزیزوں بہن بھائیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، تب تک کے لیے پڑھنے کو اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو، بائے۔